डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद समीउज़्ज़मा, कार्डियोलॉजिस्ट एंड फिजिशियन, हैदराबाद से आपसे मुखातिब हूँ। मैंने एक छोटी सी बुकलेट कंपाइल की है। इसमें मैंने बताने की कोशिश की है कि इस ज़िंदगी के बाद, यानी इंसान की मौत के बाद एक और ज़िंदगी है या नहीं है। ज़ाहिर बात है कि साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं है, तो हमको डिपेंड होना पड़ेगा रिलीजियस बुक्स के ऊपर। और रिलीजियस बुक्स जो हैं वो कई पैगंबरों के ज़रिए से, कई प्रॉफिट्स के ज़रिए से इंसानियत तक गॉड ने, अल्लाह ने भेजी, लेकिन बहुत सी ऐसी बुक्स हैं जो चेंज हो गई, उसके अंदर बहुत से मॉडिफिकेशंस आ गए। लेकिन एक किताब ऐसी है जिसको कुरान कहते हैं, ये आज भी ऑथेंटिक है और एक वर्ड में उस पर चेंज नहीं हुआ। तो मैंने इस किताब के ज़रिए से इस बात की कोशिश की है कि इस किताब के कुछ ऐसे सेलेक्टेड वर्सेस लेकर इस बात को मैं प्रूव करने की कोशिश करूं कि इस कायनात के पैदा करने वाले, द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, व्हाट ही टेल्स अबाउट द चांसेस ऑफ वन मोर लाइफ आफ्टर दिस प्रेजेंट लाइफ, और कैसे वो ज़िंदा करेगा। क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद हु वाज द लास्ट प्रॉफिट, उनके पास भी लोग आकर सवाल करते थे कि आखिर ये ज़िंदगी जब हम मर जाएंगे और मिट्टी बन जाएंगे तो कैसे हमको दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। एक आदमी आया, एक पुराने ग्रेव यार्ड से उसने एक बोन लाया और बिल्कुल बहुत ही वो पुरानी थी, उसने लाकर ऐसा मसल दिया और इस तरह से फूंक दिया और कहा कि वो प्रॉफिट मोहम्मद, क्या इस भूसे को, इस मिट्टी को खुदा फिर से ज़िंदा करेगा? ये कैसे मुमकिन है? तो कुरान में जो आयतें आई हैं इसको मैंने कंपाइल किया है और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में मैं प्रेजेंट करूँ, इसका ट्रांसलेशन करवाऊँ। लेकिन ज़ाहिर बात है कि उस वक्त तक आपके सामने मैं सिर्फ वीडियो के ज़रिए से उर्दू ज़बान में या हिंदी ज़बान में, जो आम बोलचाल की ज़बान है, उसमें मैं आपके सामने इसके जो लेटर्स हैं वो पढ़कर सुनाता हूँ। लेटर्स का मतलब एक जैसे खतूत की शक्ल में, लेटर्स की शक्ल में मैंने लोगों को एड्रेस किया है। बिल्कुल छोटे छोटे लेटर्स हैं। ज़ाहिर बात है कि लोगों को बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बुक्स पढ़ने का और वीडियोस देखने का कोई इस वक्त टाइम नहीं है, तो मैं आपके सामने इसके सिलसिले में कुछ बातें पढ़कर सुनाता हूँ। हो सकता है कि आपको बाद में इसका डिटेल्ड डिफरेंट लैंग्वेजेस में बुक्स भी मिलें या वीडियोस भी बनाई जाए, जिसकी मुझे ख्वाहिश है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपने जो भाई बहन हैं दुनिया के, सारे इंसान मेरे भाई बहन जैसे हैं, तो उनको मैं आखिरत के, यानी वन मोर लाइफ जो होगी, इसमें जो जहन्नुम है, जो दोज़ख जिसको कहते हैं, नर्क जिसको कहते हैं, हेल जिसको कहते हैं, उससे मैं बचाऊं। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि एक बच्चा छोटा सा रेंगता हुआ, क्रॉलिंग करता हुआ वो जाता है, किसी आग की तरफ जा रहा है, तो हम में से हर आदमी दौड़कर उसको बचाने की कोशिश करेगा। ये नहीं देखेगा कि वो हिंदू का बच्चा है, मुसलमान का है, क्रिश्चियन का है। उसी तरह तमाम दुनिया के इंसान मेरे भाई बहन जैसे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उनको दोज़ख के नर्क से या हेल की अज़ाब से बचाऊँ और जन्नत में और पैराडाइज़ में। तो ज़ाहिर बात है कि आपके जहन में सवाल आएगा कि कैसे मुमकिन है, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि इंसान जब मिट्टी बन गया तो उसको कैसे ज़िंदा किया जाएगा। तो यही सवाल जब प्रॉफिट मोहम्मद से लोगों ने किया था, उस ज़माने के मक्का के लोगों ने, तो उस वक्त जो वर्सेस अल्लाह ताला ने एंजल के ज़रिए से हज़रत मोहम्मद पर भेजा, उसके बारे में बहुत से ऐसे वर्सेस का मैं हेल्प लेकर मैंने एक छोटी सी बुकलेट जो लिखी है, वो मैं उसका लेटर नंबर 2 पढ़ रहा हूँ। आप पीछे जाकर मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर समीउज़्ज़मा चैनल में, जो मेरा इस्लामिक और मेडिकल चैनल है, इसमें आप मेरा जो लास्ट वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि मैं इस किताब में क्या लिखा है। तो मैं इसका जो दूसरा लेटर है या दूसरा चैप्टर है, बहुत छोटा है, आप एक 5 मिनट के लिए ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मैंने लिखा है कि मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, यानी हर एक को मैंने एड्रेस किया है कि बहन और भाई की तरह, कि अपने पिछले ख़त में मैंने आपको बताया था कि इंसान की मौजूदा ज़िंदगी के बाद एक और ज़िंदगी है। आपको ताज्जुब हो सकता है कि ये कैसे मुमकिन है। आदमी जब मर गया, मिट्टी में मिल गया, जल कर राख हो गया, किसी दरिंदे ने खा लिया, समंदर में गर्क हो गया, भला वो फिर से कैसे ज़िंदा हो सकता है? हर आदमी के जहन में सवाल पैदा हो सकता है
کہ جب آدمی مٹی بن گیا وہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ اس کے جواب میں اپنے الفاظ میں کوئی دلیل نہیں دوں گا، کیونکہ میرے الفاظ میں وہ تاثیر نہیں ہوگی جو خدا کے الفاظ میں ہو سکتی ہے. یعنی میں اگر کوئی باتیں کروں گا تو آپ کو بلیو نہیں ہوگا، لیکن اس کائنات کے کریٹر نے جو اپنی بک میں لکھا ہے وہ باتیں اگر میں پیش کروں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی تاثیر پیدا ہو سکتا ہے. کیا ضرور اس بات کی مجھے امید ہے کہ اس کا تاثیر ہوگی اور لوگوں کے دلوں میں بات اترے گی. جی ہاں، میرے پاس آپ کے اور ساری کائنات کے خالق و مالک کے الفاظ قرآن کی شکل میں موجود ہیں. یہ الفاظ اس کتاب سے لیے گئے ہیں جو خدا کی ہی ایک ہی مستند اور محفوظ کتاب ہے جو اس وقت دنیا میں موجود ہے. The only authentic book which is preserved in its original form is only and the only Quran. آپ یہ نہ دیکھیے کہ یہ کتاب کس قوم کے پاس ہے، بلکہ یہ دیکھیے کہ اس میں کتنی سچائی ہے. یعنی یہ مسلمس کے پاس ہے، ہندوز کے پاس ہے، کرسچنس کے پاس ہے، یہ مت دیکھیے، بلکہ آپ اس پر غور کیجئے کہ اس کے اندر کتنی سچائی ہے. How much truth is there in this book, in these verses. اس کتاب میں حیات اور کائنات کی عظیم سچائیوں کو انسانیت کے سامنے پیش کیا گیا ہے. ان پر زندگی میں کم از کم ایک دفعہ غور کر کے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم غور کریں، پڑھیں کہ انسان کے مرنے کے بعد پھر سے زندہ کرنے اور دوسری زندگی کے لیے اٹھائے جانے کو ہمارے خالق نے اپنی کتاب میں مختلف انداز سے سمجھایا ہے. آئیے اس پر غور کریں. And once in a life at least we have to read that we are telling that this is the authentic book, and in it is told that one more life is there after this present life. This life is only an examination, and that life is eternal life, the non-ending life. That is the original life. تو قرآن کی بعض کوٹیشنز، بعض ورسز کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سب سے پہلے قرآن کی آیت ہے کہ کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا انسان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کو ہم نے اسپرم سے اور اووم سے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نطفے سے مطلب اسپرم سے اور اووم سے پیدا کیا. نطفہ جب ایک مائکروسکوپک تھنگ سے آپ کو اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے تو ہاؤ اٹ از امپاسبل دیٹ ہی may not create again to a human being. وہ اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ بوسیدہ اور راکھ ہو چکی. ان سے کہو کہ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا اور تخلیق کا وہ کام جانتا ہے. یعنی اتنی بڑی یونیورس اس نے بنائی ہے، انسان کو ایک اسپرم سے بنایا ہے. کیسے وہ اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ انسان کو پھر سے ویسا ہی بنائے جیسا دنیا میں تھا. یہ چیپٹر یاسین میں سے 77 سے 79 تک کے ورسز ہے. ایک اور چیپٹر حامیم سجدہ سے ورس نمبر 39 کی میں ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں. کیا وہ جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ یعنی the being who has created this entire universe، کہ جس نے پورے آسمان کے جتنے بھی کریچرز ہیں یا جتنے بھی پلانٹس ہیں، سورج ہیں وغیرہ کو پیدا کرنے والے کے لیے کیا ممکن نہیں ہے کہ وہ پھر سے پیدا کرے، جبکہ وہ پیدا کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے؟ تو جب کسی چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا اور وہ ہونے لگ جاتی. یعنی وہ بناتے ہوئے نہیں بیٹھتا بلکہ کہتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے. پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والا. یہ سورہ یاسین کی، سوری میں نے اس کے دوسرا کہا تھا، لیکن یہ سورہ یاسین کی 81 سے 83 تک کی ورسز کا ٹرانسلیشن ہے. تیسرا جو ہے حامیم سجدہ کا ہے، 39 ورس ہے. اس کا ٹرانسلیشن اس طرح ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین سونی پڑی ہوئی تھی، پھر جو ہی ہم نے اس پر پانی برسایا یکائک وہ بھپک اٹھی اور پھول جاتی ہے. یقیناً جو خدا اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے. یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعنی آپ کے جو کانشیس ہے، ہمارے جو دماغ ہے، اس کو اپیل کرنے والی مثالیں جو ہم رات دن دنیا میں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بتاتے ہیں. کہتا ہے کہ جس طرح سے مردہ زمین جس کے اوپر کچھ نہیں تھا، جب پانی پڑ کے کچھ رین برستی ہے تو جس طرح سے اس میں سے پلانٹس اٹھتے ہیں، اسی طرح سے انسانوں کو اٹھایا جائے گا. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جس نے مری ہوئی زمین کو زندہ کر دیا پھر انسانوں کو زندہ کرے؟ ایک اور ورس ہے سورہ دخان 83 سے 40 تک. یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کھیل کے طور پر نہیں بنا دی ہیں، ہم نے ان کو برحق پیدا کیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. ان سب کے اٹھائے جانے اس کے لیے طے شدہ وقت کا فیصلے کا وقت دن مقرر ہے، فیصلے کا دن مقرر ہے. یعنی ہم نے اس کو ایک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دا گاڈ، دا یونیورس، کریٹر آف یونیورس، جس کو بھی آپ جو بھی نام دیں، وہ اپنی کتاب قرآن میں کہتا ہے
کہ ہم نے ان تمام کائنات کو، زمین اور آسمان اور اس کے درمیان میں جتنی چیزیں ہیں، ہم نے ایسے کھیل دل لگی کے لیے یا مذاق کے لیے نہیں بنایا. اٹ از ناٹ اے پلے، ہی از ناٹ اے پلیئر بٹ ہی ہیز سم ریزن بیہائنڈ اٹ. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور پھر اس کے فیصلے کا ایک دن مقرر ہے. یعنی انسان جو کچھ کرتا ہے اس کا حساب لینے کے لیے اکاؤنٹیبل انسان ہے، انسان اکاؤنٹیبل ہے اپنے گاڈ کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم انہیں ایک فیصلے کا دن مقرر کر دیا. ایک اور آیت ہے الاحقاف، چیپٹر الاحقاف کی 33 ورس ہے. اس کا ٹرانسلیشن اس طرح ہے: کیا ان لوگوں کو یہ سجھائی نہیں دیتا کہ جس خدا نے زمین و آسمان پیدا کیے ان کو بناتے ہوئے نہ تھکا، وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. یعنی آسمان اور زمین کو بنانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ جو تھکتا نہیں ہے، جیسا کہ انسان تھک جاتا ہے جب بناتا ہے تو تھک کر آرام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی اور وہ تھک جائے. تو اس کے لیے کیا ناممکن ہے کہ وہ انسان کو پھر سے بنائے. ان دلائل اور سمجھانے کے انداز سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں یہاں پر، کہ ان دلائل اور سمجھانے کے انداز سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ہمارے اس رحیم آقا کی پکار ہے جو اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے. تو ہی ہیز کریٹڈ ہیومن بینگس اینڈ ہی ہیز ارینج ٹو گیو ہز آرڈرس اینڈ ایکسپلین ہم، ٹو کال ہم. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ انسان کو سمجھانے کے لیے اس نے پیغمبروں کو بھیجا اور کتابوں کو بھیجا اور سب سے آخر میں قرآن کو بھیجا. وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ایسا نہیں کہ ہمارا دشمن ہے. اس نے ہم کو سمجھانے کے لیے اس نے بہت سے انتظامات کیے. وہ ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا ضرور ہے، وی کی ناٹ سی ہم، بٹ ہماری عقل و فہم اور ہماری دماغ کو یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ ان دلائل پر غور کریں اور بغیر دیکھے اس پر ایمان لانے کی اللہ تعالیٰ ہم کو دعوت دے رہا ہے. بغیر دیکھے کہ ہم کو ایمان لانا، وداؤٹ سینگ وی ہیو ٹو بلیو. امید ہے کہ آپ اپنے خالق کی ان باتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کریں گے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، غور کیجئے کہ ہم کو جس نے پیدا کیا، ہم نہیں تھے، ہم بن گئے. اب ہم بن گئے تو پھر زندہ کرنا اور آخرت کا ایک اور لائف دینا جو اصل ایٹرنل لائف ہے، وہ کیسے امپاسبل ہے. اس پر ٹھنڈے دل سے ایک مرتبہ تو غور کیجئے، کیونکہ ان پر ایمان لانے کا انعام بھی بہت بڑا ہے اور اس سے انکار کی سزا بھی بڑی دردناک ہے. یہ جو ہیل اور ہیون کی جو بات ہے، اس کا انکار کرنے سے بہت سے نقصانات ہم کو ہو سکتے ہیں کہ ہم ہیل میں چلے جائیں، دوزخ میں چلے جائیں، نرک میں چلے جائیں، جہاں پر کئی سالوں، ہزاروں سال، بلکہ ہمیشہ ہم کو جلنا پڑے گا، دکھ، درد اور تکلیفیں برداشت کرنا پڑے گا. تو آپ اندازہ لگائیے، تھوڑی دیر کے لیے ہم غور تو کریں، سوچیں تو صحیح کہ کیا اس دنیا کے بعد ایک اور زندگی ہے. خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھ بوجھ سے کام لینے اور سیدھا راستہ پانے کی توفیق دے. آئی پرے گاڈ، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر غور کرنے اور اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق دے. تب تک کے لیے میں پھر ایک اور ویڈیو کے ذریعے سے حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے میں الوداع لیتا ہوں. اللہ حافظ.